अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की मैं 70 वीडियोज़ पेश कर चुका हूं। आज की वीडियो का उन्वान है कबूतर के अंडे से लेकर बच्चे तक के मराहिल और आपकी ज़िम्मेदारियां। कि आपने कबूतर ने जब अंडे दे दिए तो वहाँ से लेकर उसके बच्चे पैदा होने तक और उसके बाद तक बच्चों के दानाखोर होने तक आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और जिसकी वजह से जो है बाज़ औक़ात जो है वो नताइज हासिल नहीं हो पाते जब आप कोताही करते हैं और आपको पता नहीं होता, लाइल्मी की वजह से जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इस बारे में आज की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और जो दोस्त नए नए मेरे चैनल को देखना जिन्होंने शुरू किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि जब एक जोड़ा आप बना लेते हैं और उन्होंने पहली मर्तबा ब्रीड करना होता है, अंडे देने होते हैं, तो आम तौर पे मादा जो है वो चंद हफ्ते ले जाती है अंडे देने में पहली मर्तबा, और बाज़ औक़ात तो 2 महीने तक भी लग जाते हैं और बाज़ औक़ात 2.5 महीने भी हो जाता है। सब्र के साथ पहली मर्तबा जो है आपको ज़रा इंतज़ार करना पड़ता है। असल में इसका इन्हिसार बहुत सी बातों पे है। अगर आपने उनको एक ग्रेटर प्राइवेसी दे रखी है, यानी उनका घर बिल्कुल अलहदा है, दूसरे कबूतरों की मुदाखलत नहीं है, वो एक जोड़ा ही रहता है उस सेक्शन में, उस बॉक्स में, और आगे उनके स्पेस काफ़ी है और कोई मुदाखलत नहीं है, तो फिर वो जल्दी रिज़ल्ट देते हैं। रिज़ल्ट अच्छा भी आता है और जल्दी भी आता है। उससे ये एक अलहदा वीडियो इसके लिए दरकार होगी, मैं रिकॉर्ड करूँगा इंशाअल्लाह। बच्चे भी अच्छे पलते हैं और सारे मामलात वो ज़्यादा ठीक रहते हैं। लेकिन जब ये इकट्ठे रह रहे होते हैं तो उस वक्त ये चंद हफ्ते ज़रूर ही नई मादा जो है वो ले जाती है पहली मर्तबा अंडे देने में। अच्छा, फिर पहली मर्तबा जब मादा अंडे देती है तो बाज़ औक़ात वो एक छोटा सा एक अंडा देती है और छोटा सा अंडा देती है। बाज़ औक़ात दोनों 2 अंडे देती है और छोटे छोटे होते हैं, और बाज़ औक़ात वो पूरे साइज़ के भी होते हैं। तो जब अंडे छोटे हों तो बाज़ शौकीन ये करते हैं कि उनको ज़ाय कर देते हैं कि इनमें से बहुत छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे और इस तरह करके ये ज़्यादा अच्छा जो है ये तजर्बा नहीं होगा। तो ये बात किसी हद तक मुनासिब है कि लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी अंडों को ज़ाय करने की बजाय उन्हें बैठने देना चाहिए, क्योंकि ये वो उनके अंडे हैं। उनकी जज्बाती जो है ना, आप हौसला शिकनी ना करें जज्बाती तौर पे, और इस वजह से जो है ना जैसे भी है उनको ब्रीड करने दें उस पर। फिर दूसरी मर्तबा से ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाता है, अंडों का साइज़ भी बड़ा हो जाता है मुनासिब हद तक, और वो बाकी मामलात भी उनके ठीक हो जाते हैं। और अच्छा, पहली मर्तबा जब अंडे देती है मादा, और तो उस पर बैठने का भी उसको पहली मर्तबा ही तजर्बा होता है, जिस वजह से बाज़ औक़ात वो प्रॉपर तरीके से उस पर बैठ नहीं रही होती, अंडों को अच्छी तरह संभाल नहीं रही होती। तो ये उनको भी बाज़ औक़ात जो है ये होते होते थोड़ा सा टाइम वो ले जाती हैं इन तमाम मामलात को समझने में और तजर्बा हासिल करने में। इसलिए ये आपको सब्र के साथ ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। तो ये हो गया। और जब मादा एक ब्रीडर हो जाती है, यानी अंडे देना शुरू कर देती है, पहली मर्तबा अंडे दे दिए, उसके बाद जब भी आप उसको किसी नर के साथ लगाएंगे, अगर उसको तोड़कर किसी नर के साथ लगाएंगे तो वो 1 हफ़्ता ही लेगी मुश्किल से, और 1 हफ़्ते के अंदर अंडे दे देगी। और जब एक मर्तबा मादा अंडे दे देती है तो दोबारा फिर 40 दिन के गैप के बाद फिर दोबारा अंडे वो दे देती है, 40 दिन के राउंड अबाउट। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड में 32-33 दिन के बाद भी अंडे दिए हैं दोबारा मादा ने। और लेकिन नॉर्मली जो है वो 40 दिन, तकरीबन 38 दिन, 40 दिन, 42 दिन, इतने वक्त जो है वो ले जाती हैं। इसका इन्हिसार असल में बहुत सारी बातों पे है। अगर वो अलहदा रहते हैं जोड़ा, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, उनको प्राइवेसी ज़्यादा हासिल है, उन्हें अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता, मुदाखलत नहीं करता, और वो बहुत कंटेंटेड हैं, अब यानी इत्मीनान है उनको, तो फिर ये सारे रिज़ल्ट जो हैं ये ज़्यादा अच्छे आते हैं। एनी हाउ, तो जब ये अंडे दे दिए उन्होंने, तो फिर अब आपकी ज़िम्मेदारी
اس سے پہلے سے آپ کی ذمہ داری یہ شروع ہوتی ہے کہ جب وہ گھونسلہ انہوں نے بنانا ہے انڈے دینے کے لیے، جب ایک جوڑا مل گیا ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ کو وہاں تنکے پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ہے گھونسلہ بنانے میں لگے رہیں۔ تو اس طرح ان کا نفسیاتی اطمینان بھی ہوتا ہے، اور وہ گھونسلہ بنا کر پھر اس میں انڈے انہوں نے دے دیے۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے کہ پہلا انڈا دینے کے بعد مادہ عام طور پہ اس پر فوری نہیں بیٹھتی، چونکہ دوسرا انڈا بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور انڈا دینے کی تکلیف سے بھی وہ گزری ہوتی ہے، تو وہ اس کے پاس کھڑی رہتی ہے، انڈے کے اوپر تقریباً ٹانگیں ادھر ادھر کر کے کھڑی رہتی ہے۔ تو آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ بیٹھ کیوں نہیں رہی۔ جب وہ دوسرا انڈا دے گی، پہلا انڈا جب دیتی ہے، انڈا دینے کا ٹائم جو ہے یہ عام طور پہ شام کو 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہوتا ہے، اس وقت جو ہے مادہ انڈا دیتی ہے۔ اور جب ایک انڈا دے دے گی تو اس کے 48 گھنٹے کے بعد دوسرا انڈا دینے کا وقت آئے گا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے شاذ و نادر کہ 48 گھنٹے کی بجائے یعنی 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے دوسرا انڈا مادہ دیتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ نارمل صورتحال یہی ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد یعنی 2 دن کے بعد مادہ دوسرا انڈا دے دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ مناسب طریقے سے ان انڈوں پر بیٹھنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ انڈوں پر بیٹھتے نر مادہ دونوں ہی ہیں۔ نر کا ٹائم جو ہے انڈے پہ بیٹھنے کا وہ تقریباً شروع ہوتا ہے صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نر ڈیوٹی کرتا ہے، اور شام 4 بجے کو یا 5 بجے سے لے کر، اور بعض اوقات اگر آپ لائٹیں جلاتے ہیں رات کو مغرب کے بعد اور ان کو دانہ پانی جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں رات کو 9-10 بجے تک، تو بعض اوقات اس وقت تک جو ہے وہ جو ہے نر بیٹھا رہتا ہے، اور مادہ جو ہے وہ نیچے پھرتی رہتی ہے، دانہ وغیرہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، اور جب ان کے سونے کا وقت جو آپ نے مقرر کر رکھا ہے اس سے پہلے جا کر پھر جو ہے مادہ جو ہے وہ انڈوں کو سنبھالتی ہے اور نر کو اٹھا دیتی ہے۔ تو آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے جب آپ کبوتروں کو بند کرنے لگیں، ان کی لائٹیں آف کرنے لگیں، یہ دیکھ لیا کریں کہ انڈوں پر مادہ بیٹھی ہے یا نر بیٹھا ہے، تو ان کو یہ شفٹنگ کر لینے دیا کریں۔ اگر مادہ جو ہے کہیں ادھر ادھر پھر رہی ہے تو مادہ کو پکڑ کر آپ نے وہاں کبوتر کے پاس انڈوں کے پاس پہنچانا ہے اور نر کو اٹھا لینا ہے وہاں سے، اور تاکہ جو ہے مادہ جو ہے انڈوں کو اس وقت سنبھال لے، چونکہ رات کی ڈیوٹی مادہ کی ہے، وہ انڈوں کو سنبھال لے۔ اور نر کا یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اگر یہ کبھی روٹین ان کی کسی وجہ سے تھوڑی غلط ہوئی ہو تو ایسا ہوتا ہے، ورنہ وہ از خود ان کی روٹین یہ صحیح ہوتی ہے کہ نر جو ہے اس سے پہلے شام کو رات کو بند ہونے سے پہلے وہ دانے کھا لیتا ہے آ کر، تو مادہ پہلے سے بیٹھ جائے جا کر انڈوں پر، اور نر بھی دانہ وغیرہ کھا لے، تو اس کے بعد لائٹیں آف ہوں، اس کے بعد سارا ان کو آپ کلوز کریں رات کے وقت۔ تو نارملی میں بتا رہا تھا کہ 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نر کا وقت ہوتا ہے، وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے، اور 4 بجے کے بعد سے شروع ہو کر تو صبح تک جو ہے وہ مادہ انڈوں پر بیٹھتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار رہتا ہے۔ تو اب انہوں نے انڈوں کو ہیچ کرنا شروع کر دیا، انڈوں پہ بیٹھنا شروع کر دیا، تو انکیوبیشن شروع ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہو جائیں گے، ویسے بعض لوگ تو لائٹ کے ذریعے سے دوسرے تیسرے دن بھی چیک کرتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں گروتھ جو ہے وہ بچے کی ہونا شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے مناسب طریقے سے۔ لیکن جو وہ ذرا پیچیدہ معاملہ ہے، وہ ہر بندہ اس طرح سے چیک نہیں کر سکتا۔ البتہ میں آپ کو آسان بتاتا ہوں کہ جب انڈے کو 6-7 دن گزر جائیں تو آپ آسانی سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں بچہ بننا شروع ہو گیا ہے، بچہ ٹھیک بنا ہوا ہے، بن رہا ہے، یا یہ انڈا خراب ہے، ابھی تک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ وہ اس طرح ہے کہ انڈے کا رنگ جو ہے سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انڈے کے خول کے اندر سے آپ کو سیاہی مائل جو ہے بھرا بھرا سا وزنی سا مواد شروع مطلب ہے کہ آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور جب 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن، ان دنوں میں جو ہے 7 سے 10 دنوں کے اندر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر تو بچہ بنا ہوتا ہے تو انڈا سیاہ نظر آتا ہے آپ کو، اور نہیں بنا ہوتا تو انڈا خول کے اندر سے بھی سفید سا وہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ آر پار نظر آتا ہے اس کے، تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈا خراب ہے، اس میں بچہ نہیں بنا۔ تو یہ عمل بھی دیکھ لیا کریں۔ لیکن
اگر بچہ بالفرض انڈے میں نہیں بنا، ایک انڈے میں یا 2 انڈوں میں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ان کو نیچے سے آپ نے فوراً اٹھا لیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا ان کو اپنا سائیکل انگریزی میں بولتے ہیں، یہ اپنا پورا مرحلہ جو ہے نا یہ پورا ان کو کرنے دینا چاہیے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے رہیں۔ اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر بچے نہیں بنے تو انڈے اٹھا لیے تاکہ وہ نئے انڈے دے دیں اور پھر بچے شروع ہو جائیں، کیونکہ ان کا جو انڈے دینے کا سائیکل قدرت نے جو ان کو کیا ہے نا، مقرر کیا ہے، وہ چلنے دیں، اسی طرح ان کو چلنے دیں۔ البتہ یہ ہے کہ جب وہ 18 دن گزر جائیں گے، انڈے اگر خراب ہوں گے تو وہ اس کے بعد بھی چند دن تو بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد وہ خود ہی ان سے اٹھ جائیں گے۔ اور اگر آپ انڈے ان کے گھونسلوں سے نہیں اٹھائیں گے اس کے بعد بھی، تو وہ چونچوں سے ان انڈوں کو دور پھینک دیں گے اٹھا کر۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کو دھکیل کرنا، اپنے گھونسلے سے نکال دیں گے ان انڈوں کو، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ایک انڈا بالفرض خراب ہے تو اس کو بیٹھے رہنے دیں، اور جب بچہ 18 دن کے بعد یا 19 دن کے بعد، 18 دن کا ہے سیشن، بعضوں کا 18.5 دن یا 19 دن ہو جاتے ہیں، انکیوبیشن میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، تو اس وجہ سے 19 دن کے بعد بھی بچہ نکل آتا ہے۔ تو اس وقت جب ایک بچہ نکل آئے اس وقت بھی دوسرے خراب انڈے کو آپ نہ اٹھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ اس انڈے کی ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے شروع میں، تو ایک طرف سے اس کا سہارا ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، ورنہ وہ ایک طرف کو گرے گا۔ تو وہ بیٹھا رہے، جب بچہ 3 یا 4 دن کا ہو جائے اور سیدھا اپنے سہارے بیٹھ سکے، اس وقت آپ اس انڈے کو جو خراب ہے وہ اٹھا لیں وہاں سے، تاکہ نر یا مادہ جب بیٹھیں تو وہ مکمل طور پہ آسانی سے ایک بچے کو ڈھانپیں اور اسی کو وہ چوگا دیں۔ تو یہ صورتحال ہوگی کہ انڈے کی گروتھ کو میں اب آپ کے یہاں لے آیا ہوں 18 دن تک، 19 دن تک۔ اب یہاں اگر آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہاں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب 18 دن گزر جائیں تو آپ اس کو انڈے کو اٹھا کر دیکھیں۔ ایک بات آپ کو اور یہاں واضح کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈوں کو ہاتھ لگائیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، انڈوں کو ہاتھ لگانے سے انڈے خراب نہیں ہوا کرتے۔ اور یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈے دیے ہوئے ہیں کبوتروں نے اور ان کو نہانے کا پانی رکھ دیا ہے، وہ نہانے گئے ہیں اور نہا کر واپس آ کر پھر انڈوں پہ بیٹھے ہیں تو انڈے خراب ہو جائیں گے، یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے یا غلط فہمی ہے۔ اس طرح بھی انڈے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ تو ان کو نہانے کا پانی بھی آپ ریگولر، جو بھی آپ نے سائیکل بنایا ہوا ہے وہ علیحدہ سے ویڈیو ہے میری، میں نے بتایا ہوا ہے، تو اس کو رکھا کریں اور جا کر وہ بیٹھنا چاہیں اپنے انڈوں پہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انڈے اس سے خراب نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ آپ نے انڈوں کو اٹھا کر دیکھنا ہے جب وہ 18 دن کے ہو جائیں۔ اٹھانا کس وقت ہے؟ آپ فریکوینٹلی جو ہے نا بکثرت انڈوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا کریں۔ جب انڈے کبوتر دے دیں ان پہ ڈیٹ لکھیں آپ۔ کبوتر جب پہلا انڈا دے اور انڈا دینے کے بعد جب آپ اس کی خوراک ڈالیں، وہ خوراک کھانے جائے گا اور انڈا جو ہے فارغ اکیلا پڑا ہوگا، تو آپ نے ایک مارکر لینا ہے پرماننٹ، اس پر لکھا ہوتا ہے مارکر پر، پرماننٹ کا مطلب ہے اس کی لکھائی مٹتی نہیں ہے، وہ لے کر بلیک رنگ کا لے لیں، اس کے ساتھ آپ نے انڈے کے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے۔ ڈیٹ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر 5 تاریخ ہے تو آپ نے صرف 5 کا ہندسہ لکھ دینا ہے، تو وہ لکھ کر رکھنا ہے، اور پھر دوسرے انڈے پہ آپ نے ڈیٹ نہیں لکھنی، وہ آپ انڈرسٹوڈ ہے، آپ نے خود ہی سمجھ جانا چاہیے آپ کو کہ پہلے کی ڈیٹ اگر 5 ہے تو دوسرے کی 7 ڈیٹ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے ڈیٹ لکھ کے رکھنی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور چونکہ مختلف جوڑوں نے انڈے دیے ہوتے ہیں پھر آپ کو بھول جاتا ہے۔ جب 18 دن گزر جائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے، اس انڈوں کو چیک اس طرح سے کرنا ہے کہ جب وہاں سے کبوتر اٹھ کر دانہ کھانے کے لیے جائے تو اس وقت آپ نے انڈے کو چیک کرنا ہے۔ ایسے ہے کہ کبوتر بیٹھا ہے تو آپ انڈوں کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کیونکہ اس سے کبوتر جو ہے ناراض ہوتا ہے اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ پھر پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے انڈے کو گھما کر دیکھنا ہے جس پہ پہلی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کبھی 18 دن کے بعد، 18.5 دن کے بعد، 19 دن کے بعد تو لازمی نظر آئے گا اگر بچے نکلنا ہے کہ وہ ایک جگہ سے تھوڑا سا ٹکرا ہوا ہے انڈا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ انڈے کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ جب بڑھتا ہے تو اس کی چونچ جو ہوتی ہے وہ اندر سے خول کو لگتی ہے بڑا ہونے سے، اور تھوڑا سا انڈا ٹکرا ہوا ہوتا ہے، اور اس ٹکری ہوئی جگہ وہ آپ کو نظر بھی آتی ہے واضح طور پہ، اور اس کو اگر اس کو اٹھا کر آپ اپنے کان کے پاس کریں ٹکری ہوئی جگہ کو، تو آپ کو ایک آواز سنائی دے گی، پھڑک پھڑک، اس طرح کی۔ تو یہ اصل میں اس کے بچے کے سانس لینے کی آواز ہوتی ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اندر ہے بھی اور زندہ بھی ہے اور نکل بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ چیک کر لیا کریں، اور پھر جب ایک بچہ نکل آئے
آپ پھر اس کے بعد 8 گھنٹے بعد دیکھیں گے، پھر 8 گھنٹے بعد دیکھیں گے بچہ نکلا ہوا ہوگا. جب نکلا ہوا ہوگا پھر آپ نے نہیں چھیڑنا. اور اس کی پہچان یہ ہے، جب بچہ نکل آتا ہے تو مادہ اس کے اوپر سے اٹھ کر یا نر اس کے اوپر سے اٹھ کر دانہ کھانے بھی نہیں آتا، اور اس کو ایسے نہیں چھوڑ کے جاتا کہ وہ بالکل اس کو ہوا لگے اور اس کی گرمائش میں کمی آ جائے. وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، دانہ آپ ڈال دیتے ہیں، سبھی کبوتر دانہ کھانے آ جاتے ہیں، وہ دانہ کھانے نہیں آتا. اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے نیچے بچہ نکلا ہوا ہے. اور بچہ جیسے ہی نکلتا ہے فوری طور پہ وہ ان کو دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ دودھ جو ہے ان کے اندرونی نظام میں یہ دودھ پیدا ہوتا ہے، اور چونچ کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ اس کو دودھ پلانا شروع کرتے ہیں. یہ کبوتروں کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ اٹھ کر نہیں آئے گا جب آپ دانہ ڈالیں گے. دوسرا جو ہے، اگر نر بیٹھا ہے تو مادہ نہیں اٹھ کر آئے گی، مادہ بیٹھی ہے تو وہ نہیں اٹھ کے آئے گی، اور نر دانہ کھا رہا ہوگا. تو دوسرا اس کا جو پارٹنر ہے وہ دانہ کھا رہا ہوگا، اور ایک وہ بیٹھا ہوگا اس کے بچے کے اوپر. جب وہ دانہ کھا کر واپس جائے گا اور جا کر اس کو اٹھائے گا، اس کو ریلیف دے گا، تو پھر وہ اٹھ کر آئے گا. اور وہ اگر نر بیٹھا ہوا ہے تو مادہ دانہ کھا کر واپس جائے گی، نر کو اٹھائے گی اور خود بچے کو فوراً سنبھال لے گی، تو پھر نر جو ہے دانہ کھانے آئے گا. اور یہ ابتدائی دنوں میں، پہلے 2-3 دنوں میں بچے کو بہت کیئر کے ساتھ وہ سنبھالتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے اٹھ کر اس کے اوپر سے نہیں آتے. لیکن جب بچہ ہو جاتا ہے 4 دن کا، 5 دن کا، پھر وہ جو ہے وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے کہ وہ پھر اٹھ کر دانہ کھانے بھی آ جاتے ہیں، اور بچے کو ایسے ہی وہ چھوڑ آتے ہیں. کیونکہ اس وقت اسے جو ہے حرارت کا، گرمائش کا وہ ایشو نہیں رہتا کہ وہ مطلب ہے کہ کچھ دیر وہ جو ہے اس کو جس سے وہ افیکٹ ہو سکے. تو اس طرح وہ پھر اٹھ کے آتے ہیں. اچھا، اب جو بچہ جب ہو گیا ہے، یعنی کہ 4 دن کا یا 5 دن کا، پہلے 2-3 دن تو آپ نے بالکل ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اور جب بچہ ہو گیا 3-4 دن کا، پھر وہ اٹھ کے آئیں تو پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے. بے چینی ہے آپ کو بھی، بڑی بے صبری سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے کس طرح کا نکلا ہے. اس میں چپ ہے یا سمپل ہے، یا اس کی پاموزی کیسی ہے، یا اس کے جو ہیں مطلب ہے کہ باقی کے اس میں عیب کیا آئے ہیں، اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس میں کس معیار کا یہ پٹھا ہے. تو وہ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ عمل آپ کیا کریں 4تھے دن کے بعد. 4تھے دن آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ اس کے کلر کا بھی آپ کو پتہ چلے گا، باقی چیزوں کا بھی پتہ چلے گا، اور اس کے والدین جو ہیں وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے، ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے. تو وہ دیکھیں. اس کے بعد بے شک آپ ڈیلی اس کو دیکھا کریں، اس کو اٹھا کر. یہ ضروری ہے ڈیلی اٹھا کر دیکھنا. ایک تو آپ اس کی گروتھ کو ڈیلی چیک کر لیتے ہیں، اس کو فیڈ صحیح مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، یہ باتیں چیک کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کوئی مار تو نہیں رہا. جب وہ اس کے والدین اس کے پاس نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا کبوتر آ کے اس کو چونچے تو نہیں مارتا، اس کو زخمی تو نہیں کرتا، یا اس کی کیا صورتحال ہے. اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، کوئی پر تو نہیں آنکھوں میں گیا ہوا، اس کی چونچ ٹھیک ہے، چونچ میں کوئی پر تو نہیں پھنسا ہوا، اس کی نتنے جو ہیں جہاں سے وہ سانس لیتا ہے وہاں تو کوئی پر نہیں لگا ہوا. تو اور اس کو اٹھا کر پیچھے بیٹوں کی جگہ بھی اس کی دیکھیں کہ کیا وہاں بیٹیں جمی ہوئی تو نہیں ہیں، اس کو بیٹ کرنے میں دقت تو نہیں ہو رہی. اگر وہاں بیٹیں لگی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، تو ان کو اتار دیں. تو اس طرح کر کے آپ اس کا مکمل جائزہ لے کے واپس اس کے گھونسلے میں وہیں پہ اس نے رکھ دینا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس نے زیادہ بیٹیں کر کے جگہ آلودہ تو نہیں کر دی. اس کو صاف کر دیں، اس کو نئے تنکے وہاں پہ رکھ دیں. بھوسا جو ہے اپنے پاس رکھیں، بھوسا لے کر جایا کریں. جب اس کو چیک کرنے جائیں تو پہلی بیٹیں اٹھا کر وہاں تھوڑا سا بھوسا اور ڈال دیں، تاکہ وہاں اس کی جو ہے اس کے بیڈ میں کی جو ہے نرمی میں، گرمی میں وہ کمی واقع نہ ہو. اور وہ بھی آپ ٹھیک کرتے رہا کریں ڈیلی اس کو چیک کرتے ہوئے. تو یہ ہے، یہ آپ نے بچے کو 4-5 دن تک لے گیا. اب اس کے بعد جو ہے بچے کی فیڈ شروع ہوگی دودھ کے بعد، اور وہ 5ویں دن سے تقریباً تھوڑی سی 5ویں-6ٹھے دن سے فیڈ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ آدھی جو ہے ہضم شدہ فیڈ جو ہے وہ بچے کو ملتی ہے والدین کی طرف سے. تو وہ کھاتے ہیں. اور جب 10-12 دن کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے والدین جو ہیں اس کے اوپر بیٹھنا چھوڑ جاتے ہیں مکمل طور پہ. جب وہ ہوتا ہے 7ویں-8ویں دن کا تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہیں رات کو. اور جب 10-12 دن کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس ویسے ہی رات کو کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات پاس بھی نہیں ہوتے، ادھر ادھر پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے اس کی صحیح یہ سارا پروسیس اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس کی فیڈ بھی چیک کرتے رہنا ہے. فیڈ وافر ڈالنی ہے کبوتروں کو، تاکہ وہ کئی مرتبہ جا کے فیڈ کریں اور ان بچوں کی جو ہے فیڈنگ صحیح ہو رہی ہو، ان کی نشو و نما صحیح ہو رہی ہو. جب یہ 10-12 دن کا بچہ ہو جاتا ہے تو کبوتر دوبارہ چونچے ملانے شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ میٹنگ شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ نیا گھونسلہ
تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب بچہ 8 دن کا ہو جائے، 6-7 دن کا ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے ان کے لیے نیا جو ہے گھونسلہ جو ہے اس کی جگہ جو ہے آپ نے ڈیسائیڈ کر لینی ہے، اور اب ان کے آس پاس ہی ڈیسائیڈ کرنی ہے، تاکہ وہیں پہ وہ جو ہے اپنی نئی جگہ نیا گھونسلہ بنائیں۔ تنکے بھی وہاں رکھ دینے ہیں، وہ نیا گھونسلہ بنائیں گے، کیونکہ اب وہ تیاری کر رہے ہیں دوبارہ انڈے دینے کی۔ اور جب وہ بچہ جو ہے 10-12 دن کا ہو جائے گا تو وہ، اور یا 14 دن کا ہو جائے گا، تو اسی دوران وہ جو ہے 12-14 دن کا بچہ ہوگا جب وہ دوبارہ انڈے دے دیں گے، اگر آپ نے ان کو صحیح طرح سے ان کی دیکھ بھال رکھی ہوئی ہے اور خوراک صحیح رکھی ہوئی ہے، ہر بات کا آپ نے اگر ان کا خیال رکھا ہوا ہے تو وہ دوبارہ سے انڈے دے دیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ انڈوں کو عام طور پہ زیادہ تر مادہ سنبھالے گی، اور نر جو ہے وہ بچوں کو پہلے فیڈ دونوں کراتے ہیں ویسے، لیکن چونکہ انڈوں کو وقت جو ہے زیادہ مادہ دیتی ہے، تو پھر نر اپنے ذمہ یہ ڈیوٹی لے لیتا ہے کہ نر دونوں بچوں کو فیڈ کراتا ہے، اور مادہ زیادہ تر انڈوں پر بیٹھتی ہے۔ اور شروع کے دنوں میں مادہ بھی فیڈ کراتی ہے، لیکن بعد میں چند دنوں کے بعد مادہ تقریباً چھوڑ جاتی ہے فیڈ کرانا، پھر نر کی ڈیوٹی یہ بن جاتی ہے کہ مادہ نئے انڈوں کو سنبھالے اور نر جو ہے آ کر فیڈ کرائے۔ تو اس طرح کر کے ان بچوں کو وہ لے کر جاتے ہیں 20 دنوں تک۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جب بچے تقریباً 20 دن کے ہو جائیں تو آپ نے ان کے قریب ہی پانی رکھنا ہے، ان کے پینے کا، ان کے والدین کے لیے پینے کے لیے، اور قریب ہی دانہ رکھنا ہے، اس لیے کہ ان بچوں کو اپنے والدین کو دیکھ کر یہ ترغیب ملے گی کہ والدین کھاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ جا کر کھائیں، اور والدین پانی پیتے ہیں جہاں سے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پانی ہے، یہاں سے پانی پینا ہے، تو وہ خود پانی پینا شروع کر دیں گے۔ اور یہ ایک بہت اچھی بات ہو جاتی ہے جب 20 دنوں کے بعد بچے جو ہیں فیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں، والدین سے بھی دانہ پانی لے رہے ہوتے ہیں، اور خود بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ڈبل فیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے والد کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جلد سیلف ہو جاتے ہیں، جلد جو ہیں وہ مطلب ہے کہ خود کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور 22-24 دنوں میں وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے اب خود کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بہت جلد وہ اپنے والدین سے جو ہے وہ ان پہ مطلب ہے کہ بوجھ نہیں رہتے کھانے پینے کے سلسلے میں، اور جلد جو ہے وہ سیلف ہو جاتے ہیں اور دانہ خور ہو جاتے ہیں خود۔ اور جب جیسے ہی پھر نئے ان کے بھائی جو نئے انڈے دیے تھے اس جوڑے نے، وہ بچے نکلتے ہیں، تو یہ جوڑا جو ہے پہلے بچوں کو بالکل فیڈ نہیں کراتا پھر، اور ان کو پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ اگر وہ اپنے گھونسلے میں آئیں اور وہیں قریب، تو وہاں سے بھی ان کو مار کے بھگا دیتا ہے، کیونکہ اب جب نئے بچے آتے ہیں تو ان کی ساری توجہ نئے بچوں پہ مرتکز ہو جاتی ہے، ان کو فیڈ کرانے میں اور ان کے سارے معاملات میں، اور پہلے والے بچے جو ہیں وہ مکمل طور پہ سیلف ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو وہ مار کے بھی دور بھگا دیتے ہیں۔ اب وہ جو ہے اپنے طور پہ وہ پھر جو ہے اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا انڈے سے لے کر بچے کے سیلف ہونے تک، دانہ خور ہونے تک کا سفر، جس میں جہاں جہاں جو احتیاطیں آپ کو ضرورت تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ البتہ اس میں ایک بات کو میں نے سکپ کیا ہے، وہ جان بوجھ کر، وہ بات ذرا لمبی ہے، وہ اس لیے میں نے اس کو اس میں نہیں ڈالا، اور وہ سارا سال پیش بھی نہیں آتی، وہ صرف گرمیوں کے 2-3 مہینوں میں جب شدید گرمی پڑتی ہے تو اس وقت پیش آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انڈوں کے اندر بچے بڑے ہو کر اس سے بچہ نکل نہیں پاتا، 17-18 دن کے بعد بچہ اس میں پورا بنا ہوتا ہے، جب اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ نکل نہیں پاتا اور اس کے اندر مر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علیحدہ ایک ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ پھر آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ اس کا پروسیس تھوڑا سا، اس کی بات طویل ہے، اس لیے اس ویڈیو میں نے اس کو شامل نہیں کی، اور وہ سارا سال بھی وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ صرف جون میں اور جولائی میں اور ہارڈلی اگست کے 15 دن اور مئی کے آخری 15 دن، یہ یہاں کچھ 2.5-3 مہینے جو ہے یہ ایشو آتا ہے۔ تو اس میں وہ علیحدہ سے ویڈیو دیکھیں کہ انڈوں کے اندر جو بچے مار جاتے ہیں، اس کے بارے میں میری علیحدہ سے ویڈیو موجود ہے۔ تو ایک اور آئندہ پھر میں آپ کو اور جو ہے اہم ٹاپکس جو ہیں ان کے بارے میں ویڈیو تیار ہیں میری، انشاءاللہ میٹر تیار ہے، میرا ورک تیار ہے، ریسرچ ورک، تو اس کو میں پیش کروں گا ویڈیو ڈیلی بنا کر آپ کو۔ تو اس کے لیے